अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक से मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए हमारे बहुत ही प्यारा से नावल जिसका नाम है जान, जो कि लिखा है हमारी बहुत ही प्यारी सी राइटर ने। तो कंप्लीट मुकम्मल नावल हम जल्दी से पढ़ते हैं, लेकिन याद से करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। ये आपका प्यार होता है, ये आपका अंदाज़ होता है अपनी मोहब्बत को बयान करने का, जिससे हमारी मेहनत हमें वसूल हो जाती है। तो जल्दी से पढ़ते हैं हम आज इस अमेजिंग से कंप्लीट नोवेल को। और डेविल से शादी के अगर आप पार्ट 2 को रीड करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 14,000 सब्सक्राइबर का ये टास्क कंप्लीट कर दें जल्दी से। आलिया यार, मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है, कुछ तो परवाह किया करो मेरी भी। ये क्या बात हुई भला? आए रोज़ जिद होती है तुम्हारी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ यूनिवर्सिटी के ले जाने की। ड्राइवर मौजूद है, इसके अलावा अच्छी ड्राइव कर लेती हो, पर नहीं, मुझे तंग करने में लुत्फ़ महसूस करती हो। वो जो आज भी इसके घर पहुंची बैठी थी, अच्छा खासा चिढ़ गया वो। जीन्स शर्ट टाई बाल मुकम्मल तैयार, आज भी वो इमोशनल ड्रामा की इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। महज अपनी माँ की खातिर वे इसका लिहाज किया करता, जो अपनी भांजी को लेकर बहुत हसास थी। इतने नखरे क्यों करते हो रेहान? सिर्फ तुम ही हो जिसे इतनी अहमियत मिलती है मेरी। क्या करूँ मैं, बस चाहती हूँ पूरी यूनिवर्सिटी देखे हमें और सोचे कितना हैंडसम कज़न है मेरा। बाल झटकती हुए एक अदा से बोली, पर रेहान के माथे पर शिकने पड़ी थी। कज़िन ही हो, ये काम वैसे तुम्हें अपने मंगेतर या शोहर के साथ जेब देता है। हर रोज़ नहीं पिक ड्रॉप दूंगा तुम्हें, इतना फारिग नहीं हूँ मैं। तो ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, पहले ही तुम्हारे दिखावे की वजह से मेरे ऑफिस का बहुत नुकसान हो चुका है। इसने बावर करवाना ज़रूरी समझा। अपनी छिछोरी हरकतों की वजह से वह एक आंख न भाती रेहान मलिक को। अब भी बजाय शर्मिंदा होने को वह कहका लगा हंसती। ओ कम ऑन रेहान, 2 दिन की ज़िंदगी है, यूँ हर वक्त सीरियस रहना छोड़ दो। इतनी दौलत है जिसके इकलौते वारिस हो तुम, अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है जो इतनी मेहनत करते हो? थोड़ा रिलैक्स करो खुद को। यू नो व्हाट, इतने बड़े बिजनेसमैन के मुंह से ये चीप बातें अच्छी नहीं लगती, थोड़ा तो ख्याल किया करो। आलिया के फिजूल गोई रेहान को लब बेचने पर मजबूर कर गई। खामोशी से ड्राइविंग पर फोकस करता वो स्पीड तेज़ कर गया ताकि जल्द अज जल्द इसे यूनिवर्सिटी टॉप कर जा सके। 5 मिनट के अंदर यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। रेहान ने ब्रेक लगा इसे जाने का इशारा किया, पर वो वैसे ही बैठी रही। मसला क्या है, अब जाओ उतरो भी। बेजारी से इसने अपनी घड़ी देखी। आराम से तो बात करो। और रेहान देखो, आज मेरी सभी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी तुमसे मिलने की, तो प्लीज़ बाहर निकल कर मिल लो इनसे। काफ़ी बेताब हैं वो, कुछ मिनट्स लगेंगे, फिर चाहे तुम कर ना करना ड्रॉप मुझे। छुट्टी दी तुम्हें, प्लीज़ मान जाओ, अब सभी का क्रश हो तुम, दिल रख लो इनका। वैसे भी मैं चाहती हूँ पूरे डिपार्टमेंट को पता चले कितना हैंडसम बंदा लिए फिरती हूँ मैं। वो जानता था जब तक आलिया की बात ना मानी वो ज़िद करती रहेगी, और इसे ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी थी। एक लंबी सांस भर वो गाड़ी से बाहर निकला और इसके हमरा दूर खड़ी आलिया की फ्रेंड्स के करीब पहुंच गया। इसे देख सभी आंखें भरने लगी थी। काफ़ी किस्म की बदतमीज़ लड़कियां थी। वो अजीब अजीब से कमेंट्स करती, बाकायदा पक्के फल की मानिद इसकी झोली में गिरने को तैयार थी। जैसे बामुश्किल से जान बचा वो वापसी को भागा। क्या दूर आ गया है शर्मो हया तो ना पैद हो गया है आजकल की लड़कियों में। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहा था। इसी स्नाह में इसका टकराव किसी वजूद से हुआ। इससे पहले मुकाबले गिरती रेहान ने फ़ौरन इसे थाम लिया। इसी की तरह यह लड़की भी तेज़ी से अपने डिपार्टमेंट पहुंचना चाहती थी। गाड़ी लॉक किए वो और तकरीबन भागते हुए जा रही थी कि रास्ते में इसका पैर किसी पत्थर से लगा, लेकिन गिरने से पहले ये शख्स इसे थाम चुका था। इस नाजुक लड़की के तमाम नोट्स ज़मीन बोस हुए। खौफज़दा नज़रों का रुख वो इस शख्स की जानिब कर गई, जिसका कंधा पकड़े दिलचस्पी से इसे निहार रहा था। स्याह कैप्री लॉन्ग शर्ट पहने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े वो ब्राउन आंखों वाली लड़की रेहान को बहुत हसीन लगी।
اچانک دل نے ایک بیٹ مس کی اور اسے ثبوت مل گیا کہ جس لڑکی کا برسوں سے انتظار تھا اسے، آج وہ مکمل ہوا۔ تھینکس فار یور ہیلپ، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو اب مجھے گھونڈنے کے بجائے چھوڑ سکتے ہیں آپ، اس نے کہتے ساتھ ہی جھٹکے سے اپنا کاندھا اس کی گرفت سے نکال دو قدم پیچھے لیے۔ غصے سے جھک کر وہ اپنے نوٹس اٹھانے لگی تھی جو ادھر ادھر اڑ رہے تھے، وہ بھی نیچے بجائے مدد کرنے کے اسے گھورتا رہا۔ دل تھا مانو اس کے دیدار سے بھر ہی نہ رہا ہو، یوں ہی اس کا مسلسل دیکھ رہے اس لڑکی کو تیش دل آ گیا۔ اب گھورتے پی رہیں گے یا مدد بھی کریں گے میری؟ مسکرا کر وہ نوٹس اٹھا اسے دیتا کھڑا ہو گیا۔ بنا شکریہ کہے وہ فوراً اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ ریحان نے اسے پکار ڈالا۔ ویلکم مس اینگری برڈ، جو ابھی شکریہ ادا کیا اس کے لیے۔ اس کی کہی بات اس لڑکی کو پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ شکر مناؤ ابھی تک سلامت کھڑے ہو، ورنہ جس انداز میں مجھے گھور رہے تھے حشر بگاڑ دیتی تمہارا، آنکھیں نوچ پھینک دیتی۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتی بولی۔ ہائے، اور میرا دل شدت سے بے قرار ہے یہ سزا بھگتنے کو، اسی بہانے چھوتی تو صحیح تم، عادت ڈالو ان نظروں کی، اب سے باغی ہو چکی ہیں یہ آنکھیں۔ اس کی لگائی ہاں کس لڑکی کو زیر لگی، جاہل کہیں کا آوارہ۔ اسے کوستی وہ اپنی منزل کی طرف بڑھی، وہیں مسکراتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے سٹارٹ کیے چل دیا۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ مسلسل یونیورسٹی کے اسی احاطے میں کافی دیر تک کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا جہاں وہ اس سے ٹکرائی تھی، مگر وہ دشمن جان اسے نظر ہی نہ آتی۔ اس کے نام تک سے انجان تھا وہ، پر دل تھا اس کا گرویدہ ہوا بیٹھا۔ آج بھی وہ مایوس ہوئے پلٹنے لگا جب نظر بلیک گرل زیب تن کیے بھاگتے ہوئے ادھر آ رہی اس لڑکی پر گئی جسے دیکھنے کو دل ترس رہا تھا۔ اچانک آگے کو بڑھا، اس نے کلائی پکڑ اس کا راستہ روک لیا۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ آج اس گستاخی پر تپ کر سرخ ہو چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ پھٹ پڑی۔ ریحان بدلے میں مسکرا دیا تھا۔ نام بتا دو، چھوڑ دوں گا ہاتھ۔ عجیب شرط تھی اس کی، غصے سے پاگل ہوتی۔ وہ اپنے ہاتھ کو جھٹکنے لگی کیونکہ اس کی ضد پوری کیے نام تو وہ نہیں بتاتی۔ اس شخص کو جو خام خام میں پیچھے پڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں موچ آ جائے گی، اتنی انرجی ویسٹ نہ کرو جان، نام ہی تو پوچھا ہے، بتاؤ اور چلی جاؤ۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اسے آزاد نہ ہو پائی۔ مسکراتے ہوئے ریحان نے اسے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے لب کھولنے پڑے۔ سویرا نواز، سن لیا، اب چھوڑو۔ اپنا نام بھی اس نے یوں بتایا جیسے گولی چلائی ہو۔ ریحان اپنی فتح پر پرسکون سانس لی، اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ سویرا نے فوراً اپنا ہاتھ سہلایا تھا۔ بدتمیز بےہودہ انسان۔ تیزی سے وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ ریحان بھی گاڑی میں بیٹھ ڈرائیونگ کرتا سویرا کو سوچنے لگا۔ سویرا نواز نہیں، یہ نام تم پر سوٹ نہیں کرتا، تمہارا نام سویرا ریحان ہونا چاہیے، صرف سویرا ریحان۔ اپنی ہی سوچ پر خوش ہو رہا تھا وہ، بجائے یہ جانے سویرا کے دل میں کیا ہے۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی کہ تھوڑی دور پہنچ کر اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مرر میں صاف اسے مرسڈیز آتی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اسے لگا صرف شک کر رہی ہوں وہ، پر راستہ سنسان آتے دیکھ اس نے رفتار بڑھا دی۔ اس گاڑی نے بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے سویرا کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روک اسے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ پسند آ گئی ہوں بہت زیادہ، بس یہی مسئلہ ہے میرا، تھوڑا وقت چاہیے، تمہارا ضروری بات کرنی ہے اس لیے کر رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھو۔ بہت تحمل سے بات کی اس نے، پر سویرا بھڑک اٹھی۔ پاگل تو نہیں تم، مینٹل ہاسپٹل میں دوبارہ ایڈمٹ ہو جاؤ جو دوسروں کو تنگ کر رہے ہو، اس سے نجات ملے گی، یا پھر سستا نشہ کر لیا ہے، انجان ہو تم، نہ جانے کون سوچا بھی کیسے تمہاری گاڑی میں بیٹھوں گی میں، تڑک کر جواب دیا اس نے۔ ریحان کس کے سخت لہجہ بھی برا نہ لگا۔ اگر عاشق کو تمہارے الفاظوں میں پاگل کہا جاتا ہے تو وہی ہوں میں، یار صرف 2 منٹ چاہیے تمہارے، اگر مجھ سے پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں پھنسی تھی۔
کسی خوش فہمی میں مت مارے جاؤ، تم جیسے وارا لڑکوں کی کوئی اہمیت نہیں میرے نزدیک، سمجھے؟ راستے سے ہٹو میرے، ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی۔ انہی کے سامنے یوں عاشقی کرنا۔ اپنی جانب سے اس نے ریحان کو ڈرایا۔ بدلے میں وہ طنزیہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کھینچتے ہوئے سویرا کو اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا کے خود فرنٹ سیٹ سنبھال جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تمہاری غنڈہ گردی میرے سامنے نہیں چلے گی، سمجھے؟ وہ زور سے چلائی۔ اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہارے 2 منٹ چاہیے، میری بات سن لو پھر چلی جانا۔ اس نے گویا التجا کر دی۔ سویرا نے چند ثانیے اسے گھورا اور پھر رخ بدل لیا۔ سن رہی ہو، وقت سٹارٹ ہو چکا ہے تمہارا۔ ریحان نے لمبا سانس لیتے بات شروع کر دی۔ بہت روڈ قسم کا انسان ہوں میں، ہمیشہ اپنے گرد ایک دیوار بنائی رکھی ہے، کسی کو بھی قریب نہ آنے دیا میں نے، پر جب سے تمہیں دیکھا ہے خود سے ہی باغی ہو گیا ہوں، سیدھا دل میں اتر گئی ہو تم، میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا، تم میرے دل پر پورے حق اور شان و شوکت سے برجمان ہو چکی ہو، میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا جیسے تم ہر سانس کے ساتھ بس چکی ہو، ایک جذب کے عالم میں اس نے اپنے دل کی بات بتائی۔ سویرا یک طرفہ مسکرائی۔ جو لوگ آپ کی طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہی وقت پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مسٹر۔ نہیں کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے دوستی کرنا تاکہ پھر آپ کی دوستی ہوٹلوں میں پروں میں آپ کی گرل فرینڈ بن کر زندگی گزاروں اور جب شادی کا وقت آئے تو 100 بہانے کر کے مجھے چھوڑ دے، مجھے کوئی تماشا بنانے اپنی زندگی میں بہت مطمئن ہوں میں، جان چھوڑ دے میری اور ڈھونڈ لے اپنے جیسی کوئی جسے کا شوق ہو صرف جسم کی گرمی ظاہر کرنے سے غرض ہو اسے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے خود سے دور رہنے کی وارننگ دے گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا جان، بس ایک موقع دے دو اور پلیز اتنا نیگیٹو سوچنا چھوڑ دو، میں کوئی تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا یار، بیوی کا رتبہ دینا چاہتا ہوں تمہیں، تم یقین کیوں نہیں کرتی میرا؟ وہ بہت نرمی سے اس سے التجا کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سویرا کو سچائی دکھائی دی تھی، نظریں جھکائے وہ مزید کچھ نہ بولی۔ ریحان نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر گاڑی واپس گھما دی اور جہاں سویرا کی گاڑی کھڑی تھی وہیں اسے اتار خود اپنے گھر کی جانب جانے لگا۔ سویرا اسے جاتے دیکھ کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہمیں لندن سے ایمرجنسی میں یہ کہنے کے لیے بلایا تم نے، امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر آئے ہیں ہم۔ اپنے بیٹے کی کہی بات اسے تیش دل آ گئی۔ وہیں ریحان کے والد خاموش بیٹھے تھے۔ یار ماما آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں، آپ کے بیٹے کی خوشی اس لڑکی سے وابستہ ہے، محبت کرتا ہوں اس سے، یہ میری کوئی ضد نہیں، جینے کی وجہ ہے، اس کے ہمراہ زندگی تصور کی ہے میں نے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو مر جاؤں گا۔ وہی جانتا تھا کیسے اتنے دنوں سے خود کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے جلد از جلد اپنے والدین کو سویرا کے گھر بھیجنا تھا تاکہ شادی کا پرپوزل بھیج اپنی سچی محبت کا یقین دلا سکے۔ کیا جادو کر دیا اس نے تم پر، اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو ایک لڑکی کو لے کر؟ اپنے بیٹے کی حالت انہیں خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، وہ محبت ہے میری، مجھے بس وہ چاہیے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ صرف میری ہے، اسے اپنے نکاح میں لانا ہے مجھے، آپ کے بیٹے کی سانسوں میں اتر چکی ہے وہ، جو میں سوچتا ہوں وہ کسی اور کی ہو جائے گی، ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل یہ کوئی ہتھوڑے سے ضرب لگا رہا ہو، میری سانس رک جاتی ہے ڈیڈ، میری پہلی اور آخری خوشی کا وہ مت چھینیے مجھ سے، آپ کے ہر فیصلے کا احترام کیا ہے میں نے، پلیز بات مان لیں میری۔ وہ کرب سے ہوئی آنکھوں سے کہتا سب کو خاموش کروا گیا۔ ان دونوں کو اپنے دل چھلنی ہوتے محسوس ہوئے۔ آج سے پہلے کبھی ریحان اتنا سنجیدہ نہ ہوا تھا۔ اس کی حالت تو کسی عاشق سے مشابہت رکھتی تھی، انکار کرنا تو اب ناممکن تھا۔ آخر انہیں ریحان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ شام کو ہی وہ ریحان کو لیے سویرا کے گھر پہنچے۔ ان جیسی فیملی کا رشتہ بھلا کیسے رد کر دیا جاتا؟ سویرا کا تو نصیب کھل گیا تھا، جیسے فوراً بات پکی ہو گئی ان کی، یہاں تک کہ ریحان کی ضد پر جھٹپٹ نکاح بھی طے ہو گیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ اپنی دلہن کو کمرے تک لانا چاہتا تھا۔ سویرا کو یقین نہ آیا، یہ سچ ہے، ریحان واقعی میں اس کا طلبگار ہے، کیا حقیقت میں بھی کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے کسی سے؟ 1 ہفتے بعد ٹی پنک شرارہ، ٹی پنک شارٹ شرٹ، دوپٹہ سائڈ کاندھے پر ڈالا ہوا، بال کمر پر کھلے چھوڑے، چھوٹا سا مانگ ٹکا لگائے، برائڈل میک اپ کیے، وہ بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ نکاح مکمل ہوئے جب اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ مبہوت رہ گئے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ریحان کی سویرا،
اپنے پاس بیٹھے انسان کی آواز سن چونک اٹھی، نظر اٹھا کر اس نے دائیں سمت دیکھا۔ اب تو تمہیں میرے جذبوں پر یقین آ گیا ہوگا جان، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا تھا، پوری ایمانداری سے تمہاری طرف بڑھا ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم عشق کو ہو میرا، کوئی کچھ بھی کہے میں صرف تم پر یقین کروں گا، میرے لیے صرف تمہاری ذات اہم ہے، میں نے تم پر خود سے بڑھ کر اعتبار کرتا ہوں، میں مر تو سکتا ہوں مگر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا اپنی محبت کی حدت چھوڑ گیا۔ سویرا نے لجا سے مسکراتے سے دیکھا۔ رخصتی سے فارغ ہوئے سویرا کو ریحان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ سجی سجائی سیج پر گھونگھٹ نکال بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد مشکل سے دوستوں سے جان چھڑوا وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیے بیڈ کی طرف پلٹا۔ سویرا کو اس کی اصل جگہ بٹھائے اپنا انتظار کرتے دیکھ اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ جس خواب کو دیکھا تھا اس نے وہ آج حقیقت میں بدل گیا۔ دبے قدموں سے محبت 5 نظروں کے حصار میں کیے وہ قریب گیا اور سویرا کے سامنے بیٹھ اس کے پاؤں کو ہاتھ سے چھوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ادھر تو تم، یار کتنا لکی ہوں میں جو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی مجھے، بہت شدت سے چاہا ہے تمہیں، جس کا انتظار آج تمہیں اچھے سے ہو جائے گا۔ تو کتنی تڑپ ہے میرے اندر تمہاری خاطر آج میری پناہوں میں محسوس ہو جائے گی تمہیں۔ آئی ریئلی لو یو سویرا ریحان ملک۔ یہ صرف نہیں تھا عشق تھا میرا، جس کا ثبوت اس پاک رشتے سے مل گیا ہوگا تمہیں۔ مجھ سے نکاح کرنے کا بہت شکریہ۔ حد سے زیادہ خوش تھا وہ نرمی سے سویرا کے پاؤں چھونے کے بعد اس کا گھونگھٹ اٹھا ہوا اس کی خوبصورتی پر قربان جاتا اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ سویرا نے آنکھیں موندے اس محبت کو دل سے تسلیم کیا۔ وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی جو ایک ایک کر کے اس کے زیور اتارتا اس جگہ اپنے لبوں کی گرمائش چھوڑتا گیا۔ پر جیسے اس نے سویرا کی شرٹ کی ڈوری کھولی وہ گھبرا کر خود میں سمٹی۔ ریحان نے فرم سانس اس کی گردن پر چھوڑتے محبت بھری سرگوشی کی تھی۔ بھروسہ کرو جان، میری قربت تمہیں خود پر عشق کرنے پر مجبور کر دے گی، اور مت تڑپاؤ یار، اتنا بہادر نہیں ہوں میں، بس خود کو سپرد کر دو میرے، دنیا میں سب سے عزیز ہو تم مجھے، میری دیوانگی بہت پاک ہے مگر اتنا یقین ہے مجھے ہمارا ملاپ ہم دونوں کے جسم اور روح کو ایک کر دے گا۔ میرے ہر فعل سے معلوم ہوگا کہ تمہیں یہ عاشق کیسے پل پر ترسا ہے تمہارے لیے۔ نکاح میں جلدی بھی اسی لیے کی کیونکہ اب تمہارے بن گزارا ممکن نہیں، پورے حق سے تمہیں دیکھنا اور چھونا چاہتا تھا، مجھے میرا حق وصول لینے دو، مجھے معتبر کر دو۔ اس کے کان کی لو چومتا ہوا سویرا کی شرٹ کھول اس کے برہنہ کمر پر لب رکھے ڈھیروں چھاپ چھوڑ اور اس کی گردن اور کاندھوں پر اپنے لبوں کی گرم مہریں ثبت کرتا ہوا سویرا کی سانس گرم ہونے لگی، نیچے الگ ہی جلن مچ گئی۔ ریحان کا بھی حال اس سے لگنا تھا، مکمل تیار تھے وہ ایک دوسرے کی بے چینی ختم کرنے کو۔ پھولی سانسوں سے وہ ٹانگیں آپس میں الجھانے لگی تو ریحان نے اسے کاندھے سے پکڑ لٹا کے خود کے کپڑے اتارتے ہوئے بیڈ پر چڑھ سویرا کا لہنگا اوپر کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں میچے لیتی تھی، شرم سے سرخ ہو چکی تھی وہ، اس کی ٹانگیں اور رانوں کو چومتا، ٹانگیں پھیلا کر اس کے بدن پر قابض ہوتا سویرا کے گھٹنوں پر لب رکھے جھٹکا دیے سویرا کی دبی دبی سسکی نکال گیا، سویرا کے اندر اترتا ہوا اسے زخمی کر گیا۔ درد کی شدت سے سویرا کی آنکھیں نم ہوئے، اس کے چہرے پر جھکتا ہوا رخ کے محبت سے اس کی آنکھیں چوم آنسو چونتا اس کے کانپتے لبوں کو اپنے لبوں کی قید کیے ایک اور جھٹکا لگا اسے تمام تکلیفوں سے نجات دینے کی خاطر اپنا نچلا بدن ہلانا شروع ہوگا۔ اس کے دیے جانے والے جھٹکے سویرا کو پہلے تو ہلکے درد جبکہ بعد میں لذت پہنچانے لگے۔ جتنی محبت اور نرمی سے اس نے سویرا سے تعلق قائم کیا تھا واقعی میں سویرا کو سرشار کر گیا، ورنہ پہلی رات کی تکلیف کے بارے میں سن چکی تھی وہ، لیکن ریحان کی قربت میں وہ درد بھی کم لگا اسے۔ ساری رات وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا اور ڈھل رہی رات ان کی محبت مکمل ہوتے دیکھ شرما گئی۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ کیوٹ سا ناول؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی، اور نیکسٹ ناول کہانی کون سی ہونی چاہیے، کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کومنٹس میں ضرور بتایا کریں۔